बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो हमारे लिए आजकल के दौर में और हर दौर में, बल्कि आज भी और मुस्तकबिल में भी और माजी में भी जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसका सबसे ज़्यादा सवाल किया जाएगा, वो नमाज है। और नमाज में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो सूरह फातिहा है। तो मैं आपको सूरह फातिहा का मतलब समझाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जब आप सूरह फातिहा पढ़ें, इतनी मुश्किल सूरत नहीं है उसकी। अगर आप तफसीर में जाएं तो दुनिया का कोई इंसान उसकी मुकम्मल तफसीर कभी नहीं कर सकता। यानी वो अल्लाह का कलाम बहुत गहरी चीज़ है, लेकिन जो तफसीर आम आदमी आसानी से समझ सकता है और उसको समझनी चाहिए। और हर नमाज में जब वो नमाज पढ़े, क्योंकि रसूलुल्लाह कहते हैं कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, तो मैं ये सोचता हूँ कि सूरह फातिहा को समझे बगैर, अगर कोई नमाज में पढ़ भी रहा है, समझे के बगैर, उसको समझ नहीं आई सूरह फातिहा की, उसकी नमाज फिर कैसे होगी? तो हमारी सब की नमाजें ख़तरे में हैं जो हम पढ़ भी रहे हैं। तो एक ये चीज़ समझाने के लिए सूरह फातिहा की मैं आपको तफसीर समझा दूँ कि हर इंसान के जहन में कम अज़ कम, यहाँ पे बेशुमार बड़े बड़े उलमा हैं और बड़े मुहद्दिसीन हैं, और जिन्होंने तफसीरें कुरान की लिखी हैं, उन्होंने खूबसूरत तफसीरें लिखी हैं, कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी तफसीरें लिखी हैं। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा सा मैं इस अंदाज से समझाऊँ कि बातें भी वही हों जो उन्होंने लिखी हैं, लेकिन आपको एक मंजर कशी कर दूँ उसकी सूरह फातिहा की। तो मैं उसको शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब आप पढ़ते हैं सूरह फातिहा, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये हमारी हदीस की किताबों में आता है। मुझे अभी किताब का नाम याद नहीं है। मैंने पढ़ा था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलावत करते थे ना, नमाज में शुरू करते थे, जब नमाज शुरू करते थे, तो जब सूरह फातिहा वो पढ़ते थे, तो वो सूरह फातिहा को मैं आपको बताऊं कि जैसे पहले बता दूं, जैसे हमारे जो मौलवी हज़रात हैं बेशुमार मस्जिदों में, मैंने खुद जब नमाज जिनके पीछे पढ़ता हूं तो वो करते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। यानी एक ही स्पीड में जो है ना वो चले जाते हैं और 4-5 सूरतें जो सूरतें बोलता हूँ आयात पढ़ लेते हैं, वो अपनी तर्ज के मुताबिक, उनकी तर्ज खराब ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है वो तर्ज पे और खूबसूरत आवाज़ का खाली नहीं है। उसमें आप हमेशा एक आयत पढ़ते रुकते, फिर दूसरी आयत पढ़ते रुकते, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तो जब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आपने दिमाग में सोचना है फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जहन में आपके वो आ जाए, आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी तारीफ है, तारीफ यानी तू ही सबसे तारीफ के काबिल है। रब्बिल आलमीन, कि तू रब है सारे जहानों का। अब सारे जहानों का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। जो जहान तो सारे हैं उनको तो हम जानते ही नहीं, सारे कितने जहान हैं, लेकिन जितने जहानों का हमें अल्लाह ताला ने बताया है, ये जितना अपना हमारा दिल और दिमाग काम करके जितनी दूर तक देख सकता है, सारे जहानों में मिसाल के तौर पे इंसान है, हमारा अपना जहान है, अपने कानून हैं, अपनी रिश्तेदारियां हैं, शादी है, दोस्ती है, गमी है, सब कुछ है। ये एक जहान है इंसान का। जिनों का एक जहान है। जानवरों में मुख्तलिफ जो जानवर की नस्लें हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये वो सारे, इनके हर नस्ल का अपना अपना जहान है। परिंदे अपना जहान। पालने के अलावा एक जहान का मतलब मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी अपने निज़ाम हैं, अपने ख्यालात हैं, अपनी इबादत हैं, अपने कवानीन हैं, यानी अपनी अपनी दुनिया चला रहा है। हर मखलूक की अपनी दुनिया है, सिवाय ये कि अल्लाह ताला सारे जहानों को पाल रहा है, रब है। यानी उसके अलावा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ की, हर मखलूक की अपनी दुनिया। कीड़े मकोड़े देखें कितनी नस्लों के हैं, कितनी हज़ार मखलूक़ात अभी तक आप देखें कि साइंस ने वो डिस्कवर कर ली हैं। हर मखलूक का अपना जहान है, अपनी इबादत हैं, अल्लाह से राब्ते हैं, हर सिलसिला है। तो जब हम ये पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो हमारे दिल में ये बात है तारीफ उस खुदा की जो इन सब जहानों का मालिक है। जो जहान हम जानते हैं वो भी और नहीं जानते वो भी, उनका रब है और वो उनको पाल रहा है और उनकी सुन रहा है, उनकी फरियाद सुनता है। सब जहानों की फरियाद सुनने वाला जो है, ये फिर आप एक ही लाइन में मौलवी की तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन ये कैसे पढ़ सकते हैं?
یہ تو آپ کی ایک ہی لائن میں جو اسی آیت کو پڑھتے ہوئے آپ کے تو کچھ 10 سیکنڈ گزر جائیں گے. پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ کی وہ کیفیت ہوگی، پھر آپ کریں گے الرحمن الرحیم. مطلب تو ہم جانتے ہیں جو رحم کرنا والا ہے نہایت مہربان ہے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم کا مطلب ہے رحم ہی ہے، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ میں آپ کو جو فرق جہاں پہ ان چیزوں میں ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ بہت بڑی تفسیر ہے ان کی، ہم جتنا مرضی بحث کرتے رہیں ان کا مطلب سارا مطلب نہیں جان سکتے، لیکن جتنا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جتنا اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت عقل دی ہے اس کے مطابق، کہ دیکھیں جو ماں کے دل میں رحم نہیں ہوتا اپنی اولاد کے لیے، چاہے وہ غلطی کرنے والی ہو، قصوروار ہو، بری ہو، گناہگار ہو، اس کے دل میں پھر بھی وہ رحم ہوتا ہے. اس کا تعلق دیکھیں وہ جانوروں میں بھی ہے، حشرات میں اور انسانوں میں، جنوں میں، یہ جو رحم انسان کے دل میں ہے اس کا تعلق رحمانیت سے ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا تعلق انسان کے دل میں جو رحم آتا ہے، جو رشتہ داریاں، دوست، یہ وہ محبتیں ہیں، اس کا تعلق رحمان کے ساتھ ہے، رحمانیت کے ساتھ. اور جب کوئی انسان کوئی غلط کام کرتا ہے یا کوئی برا ہوتا ہے یا کوئی قصوروار ہوتا ہے یا کوئی گناہ گار ہوتا ہے، تو اس وقت جو معافی ملتی ہے اس کا تعلق رحیم کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ غفور الرحمان ہے. اگر میں نے تو نہیں کبھی ابھی تک مجھ سے میں جیسے بتایا میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، اللہ سے علم کی دعا کرتا ہوں ہر وقت. تو غفور الرحیم اللہ نے ہر جگہ بتایا ہے. تو جب آپ گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، اس وقت رحیم ہے. تو جب آپ کہہ رہے ہیں نا الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں، رحمان اس طرف چلے جائیں کہ جو دلوں میں محبتیں ڈالی ہوئی ہیں، دنیا کی ہر مخلوق کے دل میں جو محبتیں ہیں اس کا تعلق رحمان. تو وہ رحمان ہے. تو اگر رحمان نہ ہوتا تو یہ دنیا قائم ہی نہ رہ سکتی. تو پھر جو خطائیں معاف کرنے والا ہے رحیم رکھیں دماغ میں، اور تصور کریں کہ آپ خدا کے آگے کھڑے ہیں. خدا کو تصور نہ کریں، آپ نہیں کر سکتے. خدا کو پہچاننے کا تصور کریں کہ وہ کیا ذات ہے، کتنی بڑی ذات ہے. خدا کو پہچاننے کا خیال دماغ میں لائیں. جو حدیث بھی ہے نا کہ تصور ایسے کرو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے نہیں تو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا اصل مقصد یہی ہے. آپ خدا کو نہیں دیکھ سکتے، نہ ایسا تصور کریں، کوشش کریں. آپ تصور کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے مطابق جو آپ اس کو پہچان رہے ہیں، اس کی پہچان کو ذہن میں رکھ کے پھر یہ چیزیں کریں، سجدہ بھی کریں، رکوع بھی کریں، قیام بھی کریں. پھر آگے مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا. آپ نے جب ہاتھ باندھے ہوئے ہوں، کھولے ہوئے ہوں، جیسے بھی رکھے ہوں، گردن آپ کے نیچے ہو، جب آپ یہ لفظ بولیں مالک یوم الدین، تو اس روز جزا کا مالک ہے. تو میرے بھائی آپ کی ٹانگوں میں تھرکمبا نہیں لگتا ایک منٹ کے لیے؟ تھر تھر بندہ اگر اس گہرائی میں جائے نا، تو جب ہم قبروں سے اٹھیں گے، وہ دن کی، اس دن کی ہم بات کر رہے ہیں جب سب کچھ اب ہر طرف افراتفری اور جناب کس قسم کا عالم ہوگا، آپ کو تو پتہ ہی ہے. مالک ہی تو اس دن کا مالک ہے. تو تصور کریں کہ ہم اس دن ابھی قبر سے نکلے ہیں اور کھڑے ہو گئے ہیں کہ یا اللہ تو اس دن کا مالک ہے. وہ کیفیت لا کر یہ لفظ ادا کریں. پھر آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ جو عربی کو ہم چینج کرتے ہیں نا نعبدو کو عبادت میں، بالکل ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن ہم اس کے معنی کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں. یہ لمیٹڈ نہیں ہوتی، اس کا دوسرا مطلب پیروی ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری پیروی کرتے ہیں. کہ جو مومن ہوتا ہے وہ جب نماز پڑھتا ہے، اپنے زندگی کے نارمل معاملات کرتا ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنے معاملات اللہ کی احکامات کی پیروی کے مطابق ہوں، پیروی ہو اصل میں. تو پھر اب وہ اللہ کی پیروی اپنی زندگی میں جب وہ کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ نماز میں کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیری ہی پیروی کرتا ہوں، تیری ہی میں فزیکلی میں عبادت کر رہا ہوں، پیروی کر رہا ہوں. یہ دونوں مطالب ذہن میں ہونے چاہیے اگر آپ پیروی کر رہے ہیں تو، نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ نہ کریں نماز میں جا کر. اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اے اللہ میں نے جب تیری پیروی کی ہے، میری راہ میں بہت مشکلات ہیں، میرے راستے میں یہ مشکل ہے، میرے راستے وہ مشکل ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد حاصل کریں، صبر سے مدد حاصل کریں. تو مدد نماز سے یہی حاصل ہوگی، اے اللہ میں جب تیری پیروی کر رہا ہوں تو میرے راستے میں یہ مشکلات آ گئی ہیں، تو میں تیری ہی پیروی کرتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھے ہی سجدہ کرتا ہوں. تو مجھے مدد بھی تجھی سے چاہیے، کیونکہ تو ہی دیکھ رہا ہے کہ میں اگر کسی سے مدد مانگوں گا تو میں شاید اس کو ایکسپلین نہ کر سکوں مجھے کس قسم کی مدد چاہیے،
لیکن یا اللہ تو میرے دل میں دیکھ رہا ہے کہ مجھے جو مدد چاہیے، یا اللہ مجھے وہ مناسب مدد جو مجھے چاہیے وہ مجھے مدد پہنچا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مطلب ہے اس کا۔ میں ساتھ ساتھ ٹائم پہ دیکھ رہا ہوں، میں بہت لمبی نہیں بات کرنا چاہتا، زیادہ باتیں نہیں ایڈ کرنا چاہتا، اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ آپ کی ہر بات کنیکٹڈ ہے کہ مجھے آپ کی الحمدللہ رب العالمین سے لے کے یہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ جاری ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ، آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک بات چیت جاری ہے، آپ کی گفتگو جاری ہے۔ اس گفتگو کو ذہن میں رکھتے ہوئے آتے ہیں کہ اے اللہ پھر مجھے تو سیدھا راستہ بھی دکھا۔ سیدھا راستہ کیوں نہیں دکھائے گا؟ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے سامنے 3-4 لائنیں لگا کر بتایا کہ ان لائنوں میں سے صرف ایک، جو یہ والی لائن ہے سیدھی، صرف ایک ہی ہے، صراط مستقیم صرف ایک ہی ہے۔ صراط مستقیم ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فلانے علی ولی اللہ کا یہ طریقہ تھا، فلانے کا یہ طریقہ تھا اور فلانے کا یہ تھا، تو اب یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ صراط مستقیم ایک ہی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلانے کا بہترین ہے، اس کا تھوڑا سا بہتر ہے، تو صراط مستقیم کا تعلق اچھے یا بہتر سے نہیں ہے، صراط مستقیم کا تعلق بہترین سے ہے۔ بہترین، تو اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی بہترین راستے کی دعا مانگیں، جو باقی بھی ہو سکتا ہے وہ اچھے ہوں، بہترین کی دعا مانگیں۔ اس کی بھی تفصیل میں میں جاؤں نا، اگر زکوٰۃ بندہ دے اور مال کو حلال کر لے، اور دوسرا آپشن ہے بندہ زکوٰۃ دے ہی نہ، جو کچھ ہے وہ خرچ کر دے، یہ بھی 2 مختلف طریقے ہیں اسلام میں، بہترین کون سا ہے؟ تو اس لیے یہ میں چلو اب کبھی پھر موضوع آیا بات کروں گا۔ تو بات کرنے مقصد یہ ہے کہ صراط مستقیم بہترین راستہ ہے، باقی راستے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ساتھ ہیں، وہ بالکل سیدھے نہیں ہیں، وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا، سیدھی صراط۔ تو صراط جو سیدھی ہے وہ ایک ہی ہے، باقی میں کوئی تھوڑے موٹے ٹیڑھے میڑے ہیں، جاتے شاید وہ بھی ادھر ہی ہوں، لیکن ہمیں ٹیڑھے میڑے راستے نہیں چاہیے، جو ایک راستے میں جا رہے ہیں ہمیں بالکل سیدھے چاہیے۔ تو ایسے دعا کریں، یا اللہ راستے تو بہت سے ہیں، وہ بھی لگتا ہے کہ اللہ کی طرف ہی جا رہا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف جا رہا ہے، وہ رسول اللہ کی طرف جا رہا ہے، وہ اہل بیت کی طرف جا رہا ہے، وہ صحابہ کی طرف جا رہا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا والا بتا، سیدھا والا جو ایک ہی ہے۔ نماز میں یہ سوچیں، اس کے بعد آپ پڑھتے ہوئے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ صالحین، صادقین، انبیاء، شہداء، ان کا۔ لیکن جو رسول اللہ کی، وہ تو انبیاء وغیرہ گزر چکے ہیں پہلے، ان کی تو امتیں اور تھیں، ان کے احکامات اور تھے۔ تو جو صراط مستقیم ہے اس امت کے لیے، ان میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے، میرے خاص اہل بیت، قرآن نے بتایا، رسول اللہ نے بتایا کہ یہ اہل بیت ہیں، خاص الخاص کے لیے الگ رسول اللہ نے فرمایا، چادر تطہیر رکھے کہ یہ میرے، اے اللہ، آیت پڑھی قرآن کی سورہ مائدہ کی، اور کہا کہ یہ اللہ یہ میرے اہل بیت اور میرے خاص الخاص ہیں، اور آپ ان سے ناپاکی کو اور گندگی کو دور کر دیں۔ تو ان کا راستہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنت الفردوس کے سب جنتوں کے وہ سردار ہیں۔ تو ہمیں اہل بیت کا راستہ دکھا۔ نماز میں دل میں تصور کریں، یا اللہ ہمیں اہل بیت کا راستہ، کیونکہ وہی سب سے زیادہ انعام یافتہ ہیں، اور باقی لوگوں کے جو طریقہ کار ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے، لیکن دیکھیں اہل بیت سے جن کے معاملات ٹکراتے ہیں، وہ چاہے جتنے مرضی بڑے ولی اللہ ہوں، پھر وہ راستہ تو اللہ کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ پھر صراط مستقیم کا جو ایک راستہ، ایک لکیر ہے اور جو سیدھی ہے، پھر وہ تو نہیں نہ ہوگا۔ تو بہت میں بات اس پہ کر سکتا ہوں گھنٹوں، لیکن میں اس پہ پھر آگے جا رہا ہوں تاکہ زیادہ بات نہ ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر نہ کہ ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر تو نے غضب کیا۔ تو غضب کے معاملے میں ہم یہاں پہ اسپیسیفائی دماغ میں نہیں کر سکتے کہ اللہ نے، پرانی امتوں کے لیے تو کر سکتے ہیں، فلانے غرق ہوئے، فرعون ہوا یا نمرود ہوا یا جو بھی ہوئے، لیکن ہمارے لیے جو راستہ ہے وہ ان کا نہیں ہے، یا پچھلی امتوں کا یا انبیاء کا نہیں ہے، وہ ہمارے جو راستہ ہے وہ اسی امت میں کون سے انعام یافتہ ہوئے اور کون سے گمراہ ہوئے۔ تو کیونکہ ہمیں 100% کوئی نہیں پتا 1400 سال سے کیا ہو رہا ہے، کچھ راویوں نے انصاف لکھ دیے اور کچھ نے کیا لکھ دیا، کچھ نے اس کو جھوٹا کہا، کچھ نے دوسرے کو کہا، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کسی کی بھی گارنٹی نہیں ہے کون صحیح تھا اور کون غلط تھا، گارنٹی نہیں ہے۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، سوائے اہل بیت کے، ان کی بھی تعلیمات جو قرآن سے میچ کرتی ہوں، رسول اللہ کے طریقے سے میچ کرتی ہوں، وہ والی تعلیمات، ساری تعلیمات جو ہوتا ہے یہ ائمہ کرام نے فرمایا، یہ فرمایا، بے شمار باتیں ان کے بھی نام پر لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں اس جب آیت پر پہنچے تو ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے تو نے کس پہ غضب کیا اور غصہ کیا۔ ہاں کچھ لوگوں کے بارے میں ہمیں کنفرم پتا ہے کہ انہوں نے، ہمیں تاریخ سے پتا ہے، ہمیں سینہ بسینہ جو علم آیا اس سے پتا ہے، ہمیں
احادیث سے پتہ ہے، کنفرم مستند احادیث ہیں جن کے بارے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، ان سے پتہ ہے کہ وہ کون سے منحوس اور وہ بدبخت لوگ تھے۔ ان بدبختوں اور منحوس لوگوں کو جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، ان سے دور ہونا چاہیے، یعنی ان کے ساتھ جو ہے نا اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا، ہمیں ان کے راستے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر دعا لینا آمین آمین کہہ کے اب صرف میں یہ ایک دوست باہر کھڑے ہیں، وہ مجھ سے ملنا چاہ رہے ہیں، میں بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جب لوگ اب آپ سارے بھائی جب نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ پہ جائیں، تو سورہ فاتحہ میں جب آپ دیکھیں رسول اللہ نے کہا ہے سورہ فاتحہ کے بعد نماز نہیں ہوتی، آپ نے اس طرح سے اور جو اس کے علاوہ آپ کے پاس علم ہے اس کو استعمال کریں اور ایک ایک آیت پر رک کر پڑھیں۔ آپ جب سورہ فاتحہ ختم کریں گے نا، یہ مولوی والے طریقے سے سورہ فاتحہ پھر ختم آپ کی نہیں ہوگی، پھر آپ کی نماز میں بھی جو ہے نا آپ کو دیکھیں کہ سرور کیسا آتا ہے اور آپ کا اللہ سے رابطہ کیسے قائم ہوتا ہے۔ یہ اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے طریقے ہیں۔ تو بس میں اتنی بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔